हिमालय किस्त नंबर 147। जैकार्ड के हमदर्द इनके सरों पर मौजूद थे और इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। एडना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर सरगोशी के अंदाज में बोली, उधर इस तरफ, वहां हम इन गोलियों से बच सकते हैं। इसका इशारा एक छोटे से पुल की तरफ था जिसके नीचे बहने वाला पहाड़ी नाला खुश्क पड़ा था। शिरान तेज रफ्तार सांप की तरह जमीन पर रेंगता हुआ उस तरफ बढ़ गया। एडना किसी तरह इससे कम नहीं थी। दोनों तेजी से पुल के नीचे पहुंच गए। पुल की दीवार से टेक लगाकर उन्होंने गहरी गहरी सांसें ली और फिर एडना ने सरगोशी के अंदाज में कहा, अफसोस टैक्सी नाकारा हो गई। फिक्र मत करो, इनकी मौत इन्हें घेर रही है। शिरान के लहजे का ये एतमाद डिम्पल को अजीब सा महसूस हुआ। इस शख्स के सीने में दिल की जगह क्या है, इसने सोचा। जैकार्ड खुद इसके लिए दोस्त से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। हाँ, अगर इससे कुछ आसानियां हासिल हो जाती तो कोई हर्ज नहीं था। अलबत्ता एक बात से वो खौफजदा थी, जैकार्ड इसकी असली शख्सियत से वाकिफ था और अगर वो इससे इनहराफ करती तो वो इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। ये बात भी अभी तक इसके लिए मुअम्मा बनी हुई थी कि आखिर जैकार्ड ने शिरान से ऐसी कौन सी बात कह दी कि शिरान इस कदर बुरा फाख्ता हो गया। बहरहाल शिरान जैसे शख्स से कुछ बैद नहीं था। कोई बहुत मामूली बात भी इसके लिए बड़ी हैसियत इख्तियार कर ली जाती, लेकिन जैकार्ड जैसे शख्स का कातिल। वो सोच की दुनिया से निकल आई। कदमों की आवाजें इसे पुल के पास सुनाई दी थीं। फिर एक आवाज उभरी, मैं दावे से कहता हूँ वो इसी तरफ आए हैं। एक गलती हो गई। दूसरी आवाज उभरी, क्या काश हम टॉर्च साथ लेकर आते। छोड़ो, इन्हें तलाश करो और हलाक कर दो। इनकी लाशें हमारे लिए इस सदी का सबसे कीमती सरमाया है। डैनी तुम इस तरफ जाओ, डैगम तुम इस तरफ। ये आवाज उसी नेगरों की थी और फिर कदमों की आवाजें दूर होती सुनाई दी, लेकिन वो जानते थे कि इनमें से एक कम अज कम यहाँ जरूर मौजूद है। तलाशी तुम पिस्तौल कतई इस्तेमाल नहीं करोगी, ख्याल रखना। दफतन शिरान ने एडना के कान में सरगोशी की, क्यों क्यों फजूल बकवास से गुरेज किया करो, शिरान ने सर्द लहजे में कहा और एडना के रोंगटे खड़े हो गए। शिरान की आवाज में छुपी हुई दरिंदगी को इसने साफ महसूस कर लिया था। इसने अपना पिस्तौल बगली होलिस्टर में लगाया और एडना ने इसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर देखा जिसे शायद इसने अपने मोजे से निकाला था। इसके बाद वो अपनी जगह से खिसक गया था। एडना सांस रोके रात की तारीकी में आंखें फाड़ कर देख रही थी। दफतन इसने शिरान के साये को उभरते देखा और दूसरे लम्हे इसने किसी वहशी चीते की तरह अपने शिकार पर छलांग लगा दी। सियाफाम नीग्रो इस अचानक हमले से दहशतज़दा होकर इस तेजी से पीछे हटा के तवाजुन बरकरार न रख सका। वो पीछे की समत उलट गया था। गिरते गिरते भी इसके हलक से दहशत भरी आवाज निकली, बचाओ बचाओ। लेकिन इस दौरान शिरान छलांग लगाकर इसके सीने पर सवार हो गया था। एडना ने अपनी आंखों से मंजर देखा। इससे कबल के जिंदगी जैसी गुजरी जिसके बारे में एडना ने कभी गौर नहीं किया था। मौत और जिंदगी का खेल इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था, लेकिन किसी इंसान को इसने किसी आदमखोर चीते के रूप में कभी नहीं देखा था और इस वक्त एक ऐसा ही आदमखोर वहशी इसके सामने था। खंजर चमका और निगरू के हलकूम में पेवस्त हो गया। इसके साथ ही शिरान ने उसके हाथ में दबा हुआ पिस्तौल छीन लिया था, लेकिन निगरू की चीख निकल गई थी। कोई दौड़ता हुआ इस तरफ आया। इससे कबल के शिरान निगरू के बदन से उठकर खड़ा होता, दफतन इस पर किसी ने छलांग लगा दी। वो जो कोई भी था, शिरान ने इसकी कुव्वत का एतराफ किया था। वो एक लम्हे के लिए शिरान पर छा गया, लेकिन शिरान के हाथ में दबे खंजर को वो देख नहीं सका था। इसे तो उस वक्त एहसास हुआ जब इसका दाया रुखसार गर्दन तक चीरता चला गया, लेकिन पिस्तौल इसके पास भी मौजूद था। चुनांचे इसके अलावा और कोई चाराकार न रहा कि शिरान इस पर गोली चला दे। अपना पिस्तौल निकालने के बजाय इसने इसी पिस्तौल से इस शख्स को निशाना लेकर गोली दाग दी जो इसने अपने पहले शिकार के हाथ से निकाला था। एक कर्बनाक चीख उठी, फिर दूसरा फायर हुआ और दूसरी चीख। एडा डिम्पल ने भी गालिबन उस तीसरे शख्स को देख लिया था और खुद पर काबू न रख सकी थी। शिरान चारों तरफ देखने लगा। इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। कहीं फायरिंग की आवाज कारखाने में न सुन ली गई हो। एडना ने खदशा जाहिर किया, इसके इम्कानात नहीं है। क्यों? भारी मशीनों की गड़गड़ाहट में काम करने वाले ये आवाज नहीं सुन सकते। शिरान बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? चलो यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं, लेकिन हमें सड़क के बजाय नीचे नीचे सफर करना चाहिए। सड़क पर चलने वालों के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता कि वो जैकार्ड के आदमी हों। वैसे कितने तज्जुब की बात थी कि टैक्सी ड्राइवर भी जैकार्ड का आदमी निकला। अमूमन इस किस्म के पेशों में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इस किस्म के काम करते हैं, लेकिन दर पर्दा इनका ताल्लुक किसी न किसी गिरोह से होता है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे हाथों मरने वाला सियाफाम निगरू सिर्फ टैक्सी ड्राइवर ही हो। मुमकिन इसका ताल्लुक किसी ऐसे गिरोह से हो जो जैकार्ड का हामी है। ओह जैकार्ड 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 मर गया कुत्ता। अब इसका जिक्र मत करो, देखूंगा इसके कितने हमदर्द अब मेरा ताक़ुब करते हैं, शिरान ने कहा। एडना ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था।
काफी दूर तक वो फुटपाथ के किनारे किनारे सफर करते रहे। इस दौरान बहुत सी गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ से गुजरती रही। शिरान कहने लगा, अगर हम सड़क पर पहुंचने की कोशिश करें तो खतरनाक जरूर है, लेकिन मुमकिन है किसी गैर मुतल्लिक आदमी से हमें लिफ्ट मिल जाए। मेरा ख्याल है रात की तारीकी में मुनासिब नहीं होगा, अलबत्ता दिन की रोशनी में हम ये काम कर सकते हैं। अगर तुम तवील सफर न करना चाहो तो आओ किसी जगह क़याम करते हैं, डिम्पल ने पेशकश की। शिरान ने तारीकी में उसे घूर कर देखा, जिसे डिम्पल महसूस नहीं कर सकी थी। शिरान की खूनी फितरत ओद कर आई थी। 3 कत्ल करने के बाद इसका दिल चाह रहा था कि अभी कुछ और कत्ल करे। जहाँ क़याम होता हुआ एडा डिम्पल की मौत यकीनी थी। अगर वो अपनी जिंदगी के लम्हात को मुख्तसर करना चाहती तो ठीक है, इससे क्या एतराज हो सकता था। चुनांचे इसने मोहब्बत भरे अंदाज में डिम्पल को पेशकश की, ठीक है डार्लिंग, बेहतर होगा कि हम सड़क से कुछ दूर हट जाएं। वो देखो, इस सब चंद दरख्त नजर आ रहे हैं। इनके साए में एक सायेदार दरख्त के रस्मों से चांदनी छिन रही थी। नीचे नरम घास की सेज बिछी हुई थी। एडा डिम्पल इस पुरसहर माहौल में सब कुछ भूल गई थी। जमाना कदीम का वाशी इसके साथ था और सिर्फ नमबस्ता हवाओं की इस माहौल में कोई अहमियत ना थी। डिम्पल की बोझल सांसें इत्तदाल पर आई तो इसने मोहब्बत भरी निगाहों से शिरान को देखते हुए कहा, इस जदीद दौर में कोई हम जैसे सरफिरों का तस्वुर कर सकता है? पता नहीं, शिरान मुस्कुराकर बोला, तुम पिछले चंद घंटों में 9 कत्ल कर चुके हो और इसी तरह पुरसकून हो। मैं पिछले चंद बरसों में इतने कत्ल कर चुका हूँ कि मुझे इनकी तादाद भी याद नहीं, शिरान ने कहा। कत्ल गारत गरी की इस जिंदगी से दिल उगता गया है शिरान। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम दहशत खेजी की इस दुनिया से निकल जाएं और अपने माजी को भूल जाएं? अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं कैलाशी, तो क्या तुम एक सच्चे साथी, एक मुखलिस महबूब की मानिद मेरे साथ जिंदगी बस कर सकोगी? शिरान ने अजीब से लहजे में कहा, तुम्हें मेरे खलूस, मेरे प्यार पर कोई शक है शिरान? शक नहीं, बस अफसोस है, शिरान बोला। क्यों? मैं समझी नहीं। तुमने अपने सीने में एक राज छुपाया हुआ है कैलाशी, किसी तन्हा खामोश मुकाम पर जिंदगी की हंगामा खेजी से दूर। क्या तुम्हारे दिल में एक मसनूई जिंदगी का एहसास बाकी नहीं रहेगा? एडा डिम्पल का दिल धक से रह गया। इसने सहमी हुई निगाहों से शिरान को देखा, लेकिन मक्कार शिरान के चेहरे पर इस वक्त प्यार की कहकशा जगमगा रही थी। ये मक्कारी इसे जदीद दुनिया से सीखी थी, इसी पर सर्फ कर रहा था। एडना के सहमे सहमे अंदाज पर इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन इस सादा से मुस्कुराहट की तह में एडा डिम्पल की जिंदगी और मौत छुपी हुई थी। कौन से राज की बात कर रहे हो शिरान? इसने कहा। शिरान इसे देखने लगा। अगर तुम इस दूसरी दुनिया और सुकून की वादे को जिक्र न करती तो शायद मैं तुम्हारे इस खोल में ही रहने देता, कभी तुमसे कुछ न पूछता, लेकिन तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत के बावजूद अपने राज की पर्दापोशी मुझे हमेशा गरा गुजरी है। शिरान संजीदा लहजे में बोला, कौन से राज की बात कर रहे हो शिरान? एडा डिम्पल की हिज़ियानी आवाज उभरी। अगर तुम्हारी हकीकत मेरी जुबान पर आ गई कैलाशी, तो समझ लो सारा खेल खत्म हो गया। तुम्हें जरूर जैकार्ड ने बताया है, जरूर वही शख्स तुम्हारा जरिया मालूमात है। एडना पागलों की तरह बोली, मालूमात? शिरान तंज़े अंदाज में बोला, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? बोलो शिरान, तुम क्या जानते हो? गोया तुम्हारा राज मुझे खोलना पड़ेगा। यही बात है ना मैडम एडा डिम्पल, यही बात है ना तारीक दुनिया इला, यही बात है ना मोनी मार्दिन की कातिल, यही है ना धोखेबाज औरत। मैंने तुझसे कहा था कि अपनी जुबान खोल दे, लेकिन नसीब की बात है तू आखिर तक खुद को छुपाने की कोशिश में मसरूफ रही। क्या ऐसी औरत जिंदगी में कभी वफा करती है? क्या इस पर एतबार किया जा सकता है? शिरान, तुम कहना क्या चाहते हो? एडा डिम्पल ने कहा। इसकी आवाज बदल गई थी। यही कि तुम एडा डिम्पल हो? हाँ, मैं एडा डिम्पल हूँ। हाँ, मैं बदनसीब हूँ कि अपनी दीवानगी का शिकार हो गई। ये भी हकीकत है शिरान के बचपन से खतरनाक हालात का शिकार रहने के बावजूद मैं अपनी खुदसरी को बरकरार रख सकी। मैंने ऐसे 8 मर्दों को कत्ल कर दिया जो मेरी कुर्बत के ख्वाह थे। मेरी निगाह में मर्द की कोई वक़्त नहीं थी, लेकिन बिलाखिर इंसानी कमजोरियों का शिकार हो गई और तुम्हारी मोहब्बत के जुनून में अपना वक़ार, अपना मर्तबा सब खो बैठी। मैं अपने इस पागलपन का एतराफ़ करती हूँ। तुम्हें हासिल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया और इसके लिए मैंने जो कुछ किया तुम्हारे इल्म में है, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ बनाती रही हो। मजबूरी थी और तुम्हारी इस धोखाधड़ी की तुम्हें सजा देना मेरी मजबूरी है। शिरान ने कहा। क्या चाहते हो तुम? एडा डिम्पल अब निडर हो चुकी थी। इसका हाथ गैर महसूस अंदाज में अपनी पिस्तौल तक रेंग रहा था। मौत, सिर्फ तुम्हारी मौत इस सजा में कोई तब्दीली कर सकते हो? मोनी मार्दिन तुमसे बदरजहा बेहतर थी। मैं इसके नाम पर तुम्हें कत्ल करता हूँ डिम्पल। शिरान ने अचानक पिस्तौल का रुख इसकी तरफ कर दिया, लेकिन एडा डिम्पल ने इसी फुर्ती से पिस्तौल निकाल लिया था। दोनों गोलियां एक साथ चलेंगी शिरान। मैं तुम्हें अपने बचाव के लिए कत्ल नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी मौत इसलिए होगी कि मेरी मौत के बाद तुम किसी और के तसर्रुफ में ना जाओ।
شیران کے حلق سے کہکا نکلا، اس نے گولی چلا دی، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈمپل نے بھی فائر کیا تھا۔ شیران کی چلائی ہوئی گولی اس کے سینے میں اتر گئی تھی، لیکن خود ایڈنا کے پستول سے ٹرچ کی آواز نکل کر رہ گئی تھی۔ ڈمپل نے لگاتار ٹریگر دبایا لیکن ایک بھی فائر نہیں ہوا، جبکہ شیران کی دوسری گولی نے اس کی پسلیوں میں جگہ بنائی تھی۔ ایڈنا کے چہرے پر کرب کے آثار ابھر آئے، پھر وہ بولی، میرا پستول خالی تو نہ تھا، اسے خالی کر دیا گیا تھا ایلا۔ شیران دلچسپی سے بولا، یہ دھوکہ دہی نہیں ہے؟ ابتدا تم نے کی تھی، واقعی مجھے شکست ہو گئی۔ جب تک تم زندہ رہو گے میری روح بھٹکتی رہے گی۔ افسوس مجھے اس کا اندازہ نہ تھا۔ تیسری گولی چلاؤ شیران، میں جان کنی کی اذیت برداشت کر سکتی ہوں، یہ احساس نہیں کہ تم زندہ ہو اور اب کوئی عورت۔ چلاؤ گولی پلیز، اچھے دنوں کا یادگار تحفہ مجھے اس شکل میں دے دو۔ جو حکم جانے من، شیران نے کہا، اور تیسری گولی نے ڈمپل کے دل میں سوراخ کر دیا۔ وہ تڑپی پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ شیران نے ایک حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور بولا، میں شیران کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب یہاں رکنا بے معنی تھا، لیکن اب وہ تنہا رہ گیا تھا۔ امریکہ چلے آنے کا مقصد فوت ہو چکا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ آگے کا سفر طے کرتا رہا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ رات کے بقیہ حصے میں اس نے کافی سفر طے کر لیا تھا۔ پھر صبح ہو گئی اور شیران نے ایک محفوظ مقام پر ڈیرا ڈال دیا۔ اس پر تھکن اور اکتاہٹ سوار تھی، چنانچہ اس تھکن کو دور کرنے کے لیے سو جانا ضروری تھا۔ ایل ڈمپل کیلاشی کی حیثیت سے اتنا طویل وقت اس کے ساتھ گزار چکی تھی کہ اب اس کی غیر موجودگی کے اثرات شیران کو پریشان کر سکتے تھے۔ اس نسبِ عادت انتقام تو لے لیا تھا، لیکن اس تنہا سفر نے اس پر برے اثرات مرتب کیے تھے، اور اس وقت بھی سو جانے کی خواہش اسی احساس کا نتیجہ تھی۔ جس جگہ وہ سونے کے لیے لیٹا ہوا تھا وہ پرسکون تھی، اس لیے نیند آنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ گہری نیند سو گیا، اور جب جاگا تو شام ہو چکی تھی۔ پرندے شور مچا رہے تھے اور اسے شدید بھوک پیاس کا احساس ہو رہا تھا۔ ہونٹ خشک تھے اور زبان پر کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ اسے چاروں طرف دیکھا، جگہ پرسکون ضرور تھی، لیکن دور دور تک آبادی کا نشان نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا درخت جس پر پھل لگے ہوں۔ لعنت ہے اس علاقے پر، اس کے حلق سے بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ شور مچاتے ہوئے پرندے اسے زہر لگ رہے تھے۔ موسم گرم تھا، لیکن سورج ڈھل جانے کی وجہ سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان ابر آلود ہو۔ چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ سڑک یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، لیکن احتیاط کے پیش نظر اس نے سڑک سے نیچے رہ کر یہاں تک کا سفر کیا تھا۔ ان لوگوں نے، یعنی ایل ڈمپل نے، اور اس نے ابتدا ہی اس انداز میں کی تھی۔ شیران کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ پولیس جیکارڈ کے قاتل ہوں، یا قاتل کے بارے میں کیا کر رہی ہے، یا جیکارڈ کے آدمی اس کی تلاش میں کہاں کہاں مصروف ہیں، لیکن ان باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہتا تھا، خاص طور سے اس وقت جب اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس وقت اس کے سامنے صرف پیٹ کا مسئلہ تھا، اور دور دور تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی تھی جس سے وہ پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ چنانچہ دیوانگی اسے سڑک کی جانب لے چلی۔ اس وقت شدید غصے کے عالم میں تھا۔ ایل ڈمپل کو گالیاں دے رہا تھا، اور کبھی کبھار اپنے آپ کو بھی۔ اپنے آپ کو گالیاں دینے کا مقصد خاص نہیں تھا، بات صرف اتنی سی تھی کہ بھوک کیوں لگ رہی ہے۔ سڑک پر سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ سڑک پر اسی سمت آگے بڑھنے لگا جو ہالی ووڈ جانے کا راستہ تھا۔ واپس جانا تو حماقت ہی تھی، لیکن اس بات کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہالی ووڈ کتنی دور ہے۔ روشنیاں دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی، جس سے کوئی اندازہ ہوتا، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت وہ سڑک کے کسی حصے میں سفر کر رہا تھا، وہ نشیب میں ہو۔ چنانچہ کوئی امید صورتحال نظر نہیں آتی تھی۔ جھنجھلاہٹ اور غصے کی شدت درمیان میں آگے سفر کرتا رہا۔ نگاہیں اطراف میں پھٹکنے لگی، لیکن ممکن ہے کہیں پانی یا پھلوں کے درخت وغیرہ نظر آ جائیں۔ بہت دور تک سفر طے کر لیا، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ البتہ اس وقت جب وہ سڑک کے عین بیچوں بیچ بے خیالی کے انداز میں چلا جا رہا تھا، عقب سے کسی کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو کافی فاصلے پر روشنی کا ایک نقطہ نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ شیران رک گیا، اس کے انداز میں وحشی چیتی کسی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ سڑک پر کھڑے ہو کر اس نے دونوں ہاتھ سامنے پھیلا دیے۔ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ چند ہی لمحات کے بعد اس روشنی کے دائرے میں لے چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی موٹر سائیکل سوار نے موٹر سائیکل کو بریک لگا دیے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد شیران اس کے قریب آ کر رک گیا، اور موٹر سائیکل کی پشت پر سوار شخص کے الگ سے خوفناک سی غرغراہٹ نکلی۔ کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ یہاں کیوں مر رہے ہو؟ لہجہ جاندار تھا، آواز جھلائی ہوئی تھی۔ شیران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ براہ کرم میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، شیران نے نرم لہجے میں کہا۔ شہر تک مرنا چاہتے ہو، لیکن میں تمہیں اس کا موقع نہیں دے سکتا، میں جلدی میں ہوں، اس شخص نے کہا، اور ایک بار پھر موٹر سائیکل کو ایک طرف تھوڑا سا گھما کر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن جو ہی وہ شیران کے قریب سے گزرا، شیران کی زبردست لات اس کی پسلی پر پڑی، اور دوسرے لمحے موٹر سائیکل اڑک گئی۔ وہ شخص کلبازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا، لیکن چیز وہ بھی تھا کچھ شاندار۔ قد و قامت شیران سے کسی طور کم نہیں تھا، اور تن و توش اس سے بھی عمدہ تھا۔
شیران کی اس حرکت سے کافی چوٹ آئی تھی، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر شیران کے مد مقابل آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شفاف سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ شیران نے اس کے خد و خال دیکھے، کوئی شریف آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ رکے بغیر شیران پر پل پڑا، لیکن غلطی تھی اس احمق کی۔ کم از کم مد مقابل کا جائزہ ہی لے کر حملہ کرنا چاہیے، اور یہ حملہ اسے بہت مہنگا پڑا۔ وہ جو ہی شیران کے نزدیک آیا، شیران کا خوفناک گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور اس کی گردن ایک لمحے کی دوسری سمت گھوم گئی، اور پھر وہ چکر کھا کر نیچے گر پڑا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہی ہو سکتا تھا کہ شیران اسے لاتوں پر رکھ لے۔ اس کی پے در پے ٹھوکروں سے گرنے والے کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھی۔ اس نے کئی بار سانپ کی طرح پلٹ پلٹ کر شیران کا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن طوفان سے مقابلہ آسان نہیں ہوتا۔ وہ خود بھی لڑائی بڑھائی کا ماہر معلوم ہوتا تھا، لیکن موقع ملتا تب نہ۔ شیران نے اسے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ ذرا سی دیر میں اس کے جبڑے ٹوٹ چکے تھے، شانے پر اتنی زوردار ضرب چڑھی تھی کہ ایک ہاتھ جواب دے گیا تھا۔ ناک، منہ اور پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ پسلیوں پر اتنی چوٹیں آئی تھیں کہ اب اس سے کراہا بھی نہ جا رہا تھا۔ شیران اس کے سینے پر گھٹنا رکھ کر بیٹھ گیا، پھر اس کا گھونسا اس کی پیشانی پر مسلسل پڑنے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ شخص بے جان ہو گیا۔ بیچارہ راہگیر ذرا سی غلطی سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ شیران نے گریبان سے پکڑ کر اسے زمین سے 2 فٹ اونچا اٹھایا اور پھر حلق سے ہلکی سی غراہٹ نکال کر اسے وہیں پھینک دیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ گری ہوئی موٹر سائیکل کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کی ہیڈ لائٹ جل رہی تھی اور پچھلا ٹائر مسلسل گھومے جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر موٹر سائیکل کا سوئچ آف کر دیا، البتہ روشنی جلی رہنے دی۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے موٹر سائیکل کا رخ بدلا اور موٹر سائیکل کی روشنی نے زمین پر گرتے ہوئے شخص کو اپنے دائرے میں لیا۔ شیران پھرتی سے شخص کے قریب پہنچ گیا، پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی جیب ٹٹولنے لگا۔ اس کی جیب سے کرنسی نوٹوں کی اچھی خاصی تعداد نکلی۔ ایک ڈرائیونگ لائسنس نکلا جس پر کوئی تصویر نہیں تھی، لیکن جو مقامی ہی تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے مطابق اس شخص کا نام مارٹن ہوپ تھا۔ بہر طور اس کے پاس سے جو کچھ شیران کو مل سکا اسے نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے مارٹن ہوپ کی لاش اٹھائی اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں دھکیل دی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سراب کا جائزہ لیا، کہیں اس کے بارے میں کوئی نشان تو یہاں نہیں رہ گیا، اور جب اس بات کا اطمینان ہو گیا تو موٹر سائیکل کے قریب پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل کو اٹھا لیا۔ سوئچ آن کر کے اس نے موٹر سائیکل کو دوبارہ سٹارٹ کیا اور اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے حلق سے بھرائی ہوئی آواز نکلی، اے کاش تمہارے پاس اس لمبے سفر میں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا، لیکن اس بدنصیب موٹر سائیکل پر تو کوئی کٹ بھی نہیں ہے۔ اس نے موٹر سائیکل خاصی رفتار سے آگے بڑھا دی۔ شام کی کجلاہٹیں رات کی سیاہ سناٹے میں بدل چکی تھیں، اور موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ اس سڑک کو واضح کرتی جا رہی تھی جو سانپ کی طرح بلکھاتی دور تک چلی گئی تھی۔ شیران کو اس سڑک کی طوالت پر غصہ آ رہا تھا، اور پھر جب اسے پہلی روشنی نظر آئی تو موٹر سائیکل کی رفتار بتانے والی سوئی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ بالآخر آبادی اس کے نزدیک آتی چلی گئی۔ اونچی نیچی عمارتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جو سب سے پہلی عمارت شیران کو نظر آئی، اس نے اس کے نزدیک پہنچ کر موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا۔ بند موٹر سائیکل بھی تھوڑی دور تک دوڑتی چلی گئی۔ اس کے بعد شیران نے بریک لگا کر اسے سٹینڈ پر کھڑا کر دیا۔ عمارت کا عقبی دروازہ اس کے سامنے تھا۔ سامنے کے دروازے تک پہنچنے کے لیے عمارت کے باقی حصے کو عبور کر کے گھوم کر دوسری طرف جانا پڑتا۔ اس نے یہی عقبی راستہ استعمال کیا۔ زینے خاصے کشادہ تھے اور ان پر بلب لگے ہوئے تھے جن کی روشنی عمارت کو روشن کیے ہوئی تھی۔ پہلی منزل کے سامنے والے فلیٹ کا دروازہ شیران کے سامنے پڑا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے ادھر دیکھا اور پھر دروازے پر لگی ہوئی بیل پر انگلی رکھ دی۔ بیل پر انگلی رکھتے ہی اندر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ پھر چند ہی ساعت کے بعد کسی کے قدموں کی آواز ابھری۔ پھر دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز آئی، اور جو ہی دروازہ کھلا شیران نے ایک زوردار ٹکر دروازہ کھولنے والے کے بدن پر ماری اور ایک نسوانی چیخ اس کے کانوں میں لہرا گئی۔ اس نے پھرتی سے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ مڑا۔ دروازے کے سامنے والے اندرونی حصے میں سفید رنگ کا دودھیا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی میں اندر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ دروازہ پھرتی سے بند کرنے کے بعد وہ مڑا اور فرش پر پڑے ہوئے شخص کو دیکھنے لگا جس کے بدن پر ٹکر مارتے ہوئے اور جس کی نسوانی آواز کو سننے کے بعد شیران نے محسوس کیا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ زمین پر گری ہوئی شخصیت ایک لڑکی تھی جو اسے سہمی سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ خوف سے اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑ چکی تھی اور وہ دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی عمر 25-26 سال کے درمیان معلوم ہو رہی تھی۔ شیران نے آگے بڑھ کر اسے اٹھنے کے لیے کہا تو لڑکی خوفزدہ انداز میں دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کی کسمساتی آواز ابھری، کون ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ جو کچھ میں چاہتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو تمہاری گردن توڑ کر پھینک دوں گا۔ شیران اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بڑھا اور لڑکی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، معاف کر دو مجھے، یہاں لیکن تم کیا چاہتے ہو؟ حاصل کر لو اور خدا را میری زندگی سے نکل جاؤ۔ چلو میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو، میں بہت بھوکا ہوں۔ شیران اس کے ٹخنے پر ہلکی سی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ ٹھوکر لگنے سے لڑکی ایک دم جھک گئی، لیکن شیران کو آگے بڑھتے دیکھ اسے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے سیدھی ہو گئی۔ خوف کی شدت سے اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی۔ وہ ایک سمت بڑھی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ شیران اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔
یہ ایک قیمتی فلیٹ تھا جو بہترین قسم کے ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ کمروں میں وال ٹو وال قالین بچھا ہوا تھا جس کا رنگ کمرے کی دیواروں سے مطابقت رکھتا تھا۔ بائیں سمجھ چند سیڑھیاں تھیں جس میں گملے رکھے ہوئے تھے۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ بھی بہت خوبصورت ڈیکوریشن پیس آراستہ تھے۔ جدید طرز کے فرنیچر سے آراستہ ڈرائنگ روم تھا جس سے فلیٹ کے اندرونی حصے میں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ دائیں طرف کی دیواریں شیشے کا دروازہ بنا ہوا تھا جس کی دوسری جانب غالباً ڈائننگ روم تھا کیونکہ ڈائننگ ٹیبل، ریفریجریٹر اور دوسری چیزیں سجی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیران یہ معلوم کیے بغیر کہ فلیٹ میں اس لڑکی کے علاوہ کون کون ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا کچن تک پہنچ گیا۔ البتہ وہ مستعد ضرور تھا اور اس بات کا موقع نہیں تھا کہ لڑکی فلیٹ میں تنہا ہوگی۔ سامنے کچن کا دروازہ نظر آیا اور لڑکی اس میں داخل ہو گئی۔ اس نے پھرتی سے الماری کھول کر الیکٹرک کیٹل نکالی اور اس میں پانی چڑھا دیا۔ وہ کسی معمول کی طرح کام کر رہی تھی لیکن اس کی نگاہیں بار بار شیران کی طرف اٹھ رہی تھی۔ شیران اس پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا رخ دروازے کی جانب بھی تھا۔ کچن میں ایک بڑا سا ڈیپ فریزر بھی رکھا ہوا تھا جس میں سے لڑکی نے کھانے پینے کی چند چیزیں نکالی اور سامنے والی الماری سے ڈبل روٹی نکال کر بیف اور مکھن کے سینڈوچز بنانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی کافی کا پانی کھول چکا تھا۔ لڑکی نے رستے ہاتھوں کے ساتھ کافی بنائی اور جلدی جلدی سینڈوچز بنا کر انہیں پلیٹ میں سجا دیا۔ یہ دونوں چیزیں تیار کرنے کے بعد وہ شیران کو دیکھنے لگی۔ اگر کچھ اور چاہو تو؟ نہیں بس کافی ہے، شیران نے کہا اور پلیٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ کھڑے کھڑے سے 2-3 سینڈوچ ملا کر اپنے منہ میں ٹھونس رہی ہے۔ لڑکی دہشت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شیران سینڈوچ کے ساتھ ساتھ کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ مشکل تمام سینڈوچ حلق سے اتار رہا تھا کیونکہ حلق اب بھی سوکھا ہوا تھا۔ ابتدائی سینڈوچ حلق سے اتارنے کے بعد اس نے بھرائی آواز میں لڑکی سے پوچھا، گھر میں اور کون کون ہے تمہارے علاوہ؟ لڑکی جو ابھی تک سہمی ہوئی تھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کر بولی، کوئی نہیں، میں تنہا ہوں۔ بکواس کرتی ہو، چلو باہر نکلو، شیران نے کہا اور لڑکی خوفزدہ انداز میں اسے دیکھتی ہوئی کچن کے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک منٹ، اس نے کافی اور انبیل دو، شیران نے کہا اور اپنا کپ لڑکی کے آگے کر دیا۔ لڑکی پھر واپس پلٹی اور اس نے کیتلی سے کافی کا پانی نکال کر دوبارہ اس کپ میں ڈالا اور کافی بنا کر ایک بار پھر شیران کا کپ بھر دیا۔ شکریہ، چلو آگے بڑھو، شیران نے کہا۔ جو ہی لڑکی کچن سے باہر نکلی، شیران اس کے پیچھے پیچھے آگے بڑھنے لگا۔ وہ لڑکی کو ہدایت دیتا جا رہا تھا اور لڑکی اسے ایک ایک کمرے کا دروازہ کھول کر دکھا رہی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ غلط تو نہیں ہے۔ شیران نے اسی طرح سینڈوچ کھاتے اور کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے پورا فلیٹ دیکھ ڈالا اور اس کے بعد اس نے کافی کا آخری گھونٹ لیا اور نرم لہجے میں بولا، اچھی لڑکی، کیا تم میرے لیے ایک کپ کافی اور لانا پسند کرو گی؟ لڑکی نے تھوک نکلتے اس کی جانب دیکھا اور اس کا کپ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شیران نے کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا لیکن وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے آنا نہیں بھولا تھا۔ جب کچن میں پہنچ کر لڑکی نے اس کے لیے کافی بنائی تو شیران زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، تم اگر چاہو تو اپنے لیے بھی کافی بنا سکتی ہو، میرا خیال ہے تم نے پانی کافی مقدار میں رکھا تھا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے کافی کا تیسرا کپ بنا کر شیران کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ جتنے سینڈوچ تھے وہ شیران اپنے معدے میں اتار چکا تھا اور ان سے اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا ہوا وہ لڑکی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ چند لمحے قیمتی فرنیچر کو دیکھتا رہا، پھر ایک صوفے پر نیم دراز ہو کر بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ ڈیزی۔ مگر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جو کچھ چاہتا تھا وہ تم سے حاصل کر چکا ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں تھی۔ اب میں تم سے اس زیادتی کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ بھوک نے مجھے پاگل کر دیا تھا اور اسی پاگل پن میں اگر تمہارے کچن میں کھانے کی اور کچھ چیز نہ ہوتی تو شاید میں تمہیں ہی کھا جاتا۔ لڑکی کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے اندر اب خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم نے جو کچھ کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ ہاں مجھے اس کا احساس ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں صحیح جگہ پہنچا ہوں، شیران نے مسکراتے ہوئے کہا اور لڑکی چونک گئی۔ کیا مطلب؟ آرام کے لیے یہ جگہ بری نہیں ہے، خاص طور سے اس شکل میں کہ تم تنہا ہو۔ اس تصور میں مت رہنا، یہاں اور بھی لوگ رہتے ہیں۔ اس وقت اتفاق سے کوئی نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تمہارا مقابلہ ایسے افراد سے ہوگا جو تمہارا دماغ درست کر کے رکھ دیں گے۔ میرا دماغ تو تم نے درست کر ہی دیا ڈیر، شیران مسکراتا بولا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ رات کے قیام کے لیے در حقیقت اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکی نے جن افراد کا تذکرہ کیا تھا اگر وہ واقع آنے والے ہیں تو پھر ان کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ یہاں آنے کے بعد واپس نہ جائے۔ اس اجنبی جگہ پر شیران ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اپنی اس پہلی منزل کو ہی اپنے لیے بہتر تصور کر رہا تھا۔ اس کی فطرت میں ایک بار پھر وہی وحشت خیزی ابھر آئی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ ایڈنا ڈمپل کی موت سے جو خلا پیدا ہوا تھا وہ اسے جھنجھلاہٹ کا شکار کر رہا تھا۔ وہ تنہا رہنا بھول چکا تھا اور اب اسے بڑی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور جب بھی اس بے بسی کا احساس ہوتا وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا۔
اور اس کی جھنجھلاہٹ کے آثار درندگی ہی کی شکل میں نمودار ہوتے تھے۔ چنانچہ لڑکی اگر اسے انحراف کرتی تو یقیناً اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ وہ چند لمحات گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ لڑکی اس دوران اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ یہ لگتا تھا جیسے اس نے اپنے آپ پر مکمل قابو پا لیا ہو۔ یوں بھی وہ اچھے خاصے تنتوش کی مالک تھی اور بظاہر ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ آسانی سے خوفزدہ ہو جانے والوں میں سے ہو۔ اور پھر وہ ایک شاندار فلیٹ میں تنہا رہتی تھی۔ تنہا رہنے والے یوں بھی عام لوگوں سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں۔ شیران کو نگاہ بھر کر دیکھنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شیران کی نگاہ جب اس سے ملی تو اس نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ لیا تھا۔ دانت کیوں نکال رہی ہو؟ شیران نے غراتے ہوئے لہجے میں بولا اور ڈیزی ہنس پڑی۔ میں نے تمہیں غور سے دیکھ لیا ہے، اس نے کہا۔ تو پھر؟ شیران غرایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے چہرے کی بناوٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم بہت سنگ دل اور خطرناک فطرت کے مالک ہو، لیکن کیا تم اس بات پر یقین کرو گے کہ مجھے تم جیسے خطرناک لوگوں سے عشق ہے؟ واہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس عشق کا مظاہرہ کسی خوفزدہ چوہے کی مانند کر رہی تھی۔ ہوں تو انسان ہی نہ، تمہاری اچانک آمد اور اچانک حملے سے بدحواس ہو گئی تھی، تم اسے خوف کا نام نہیں دے سکتے، ڈیزی بولی اور شیران نے ایک فلک شکاف قہقہ لگایا۔ ٹھیک ہے، اب اگر تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اچھا ہے، ہم زیادہ دلچسپ انداز میں گفتگو کر سکیں گے۔ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے لیے کافی بنا لاؤں۔ کچھ کرنا چاہتی ہو؟ شیران نے پوچھا۔ نہیں چاہو تو تم بھی آ سکتے ہو، میرا کافی پینے کو جی چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارا شکریہ، ویسے میرا خیال تھا کہ تم آرام کے موڈ میں تھے، لیکن میں بھی کافی پیے بغیر نہیں رہ سکتی، ڈیزی نے کہا۔ ایک بار پھر شیران اس کے ساتھ کچن تک آیا، پھر کچن سے واپسی پر لڑکی نے کافی کے 2 مگ بنائے اور ایک مگ اس کی جانب بڑھاتے بولی، میں جانتی ہوں کہ اگر میں تمہیں 1 درجن کافی کے کپ بھی پلا دوں تب بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، شیران ہنستا ہوا بولا اور پھر اسی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ وہ بولی۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ شیران نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اطمینان سے بولا، ہوپ مارٹن۔ کیا کرتے ہو؟ قتل کرتا ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں۔ کیا واقعی؟ لڑکی کی آنکھوں میں مسرت کی جھلک تھی۔ شیران اسے گھورنے لگا، پھر بولا، کیوں تم اس بات سے خوش کیوں ہوئی ہو؟ اس لیے کہ مجھے تم جیسے ایک ہی شخص کی تلاش تھی۔ واہ، کوئی گہری چال چل رہی ہو، لیکن تمہاری بدقسمتی ہے کہ میں چالوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، رات گزارنا چاہتے ہو تو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، تم نے بیڈ روم دیکھ لیا ہے؟ وہ تنک مزاجی سے بولی اور شیران اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے آرام سے سونے دوں گی اور تمہاری نیند میں مداخلت نہیں کروں گی۔ خیر میں کافی دیر تک سو چکا ہوں اور ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی، ممکن ہے ساری رات جاگتا رہوں، لیکن صبح سے پہلے تمہارے اس آرام دہ فلیٹ کو چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں۔ صبح تم مجھے عمدہ سے ناشتہ کراؤ گے، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ کیا ہالی ووڈ میں تمہارا شناسہ موجود ہے یا تمہیں یہاں کے باشندے ہو؟ تفصیل بتانا میرے لیے ممکن نہیں، شیران نے جواب دیا۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ مارٹن ہوپ کا نام لے کر اس نے غلطی کی ہے۔ اس شخص کی موت کی اطلاع بہر طور کچھ دیر بعد پولیس کو ہو جائے گی اور اس وقت یہ لڑکی اس کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے مارٹن ہوپ نام بتانے والا مارٹن ہوپ کا قاتل ہی ہو سکتا ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ حماقت میں یہ نام اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا۔ لڑکی آہستہ سے کہا، اگر چاہو تو تم غسل کرو، غسل خانہ سامنے ہی ہے، اپنا حلیہ درست کرو، کیوں میرے حلیے میں کیا خرابی ہے؟ بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں چڑی ہوئی ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے اور تم عجیب و غریب نظر آ رہے ہو۔ میں تمہاری جسامت کا لباس تمہیں نہیں دے سکتی، لیکن تمہارے اس لباس کو درست کر سکتی ہوں۔ تم غسل کرو، میں تمہارے لباس درست کر کے تمہیں دے دیتی ہوں۔ نہیں، تمہارا شکریہ، مجھے ان تمام چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی آہستہ سے مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب کیفیت تھی جسے شیران نے محسوس کیا اور دفعتاً اسے گزری ہوئی رات یاد آ گئی جب ایڈا ڈمپل اس کے بالکل قریب موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ چمک پیدا ہونے لگی اور پھر وہ مسکرا دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اپنا حلیہ درست کر لینا چاہیے۔ رات کے آخری پہر میں لڑکی نے کہا، سنو، اگر تم واقعی جرائم پیش آدمی ہو تو میں تمہارے لیے بہترین کام مہیا کر سکتی ہوں، ایک ایسا کام جسے کر کے تمہیں خوشی ہوگی۔ وہ کیا؟ شیران نے کہا۔ پہلے تم مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتا دو۔ ایک بات کا وعدہ کرتی ہوں، بلکہ تمہیں اجازت دیتی ہوں، اگر میری کوئی بات غلط ثابت ہو جائے تو جب چاہے مجھے قتل کر سکتے ہو۔ میں نے تم سے بات غلط نہیں کہی تھی کہ میرا تعلق کچھ ایسے لوگوں سے ہے جو کبھی کبھی یہاں آتے ہیں، لیکن وہ بھی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ جرائم کی زندگی سے ان کا گہرا تعلق ہے اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی۔ تمہارا ان سے کیا تعلق؟ شیران نے پوچھا۔ میں بتا چکی ہوں کہ میں کوئی اچھی عورت نہیں ہوں، میں ایک جنرل اسٹور میں اسٹور کیپر کی حیثیت سے ملازمت کرتی ہوں اور میرے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر لوگ یہی اندازہ لگاتے ہیں کہ میں اسٹور کے مالک کی منظور نظر ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اسٹور کا مالک مسٹر شیلڈن در حقیقت ایک ایسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو ہر قسم کے مجرمانہ کام کرتا ہے۔ جن چند آدمیوں کا میں نے تم سے تذکرہ کیا ہے
یہ وہی لوگ ہیں جو شیلڈن کے گروہ کے رکن ہیں۔ میں اپنی مرضی سے بھی مسٹر شیلڈن کے گروہ میں کچھ لوگوں کو شامل کر سکتی ہوں اور اس کا انتخاب مجھ پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس وقت مسٹر شیلڈن کے ساتھی مختلف کاموں میں مصروف ہیں اور کہیں گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مسٹر شیلڈن نے جو منصوبہ بنایا ہے اس میں انہوں نے مجھے بھی دعوت دی ہے کہ اگر میں چاہوں تو کسی کام کے آدمی کو میرے ساتھ شامل کر سکتی ہوں۔ ڈیزی بولی، میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ نہیں یقین کرتے تو کوئی حرج نہیں، تم صبح یہاں سے جانے کا وعدہ کر چکے ہو، لڑکی نے غصیلے انداز میں کہا اور شیران ہنسنے لگا۔ تمہاری شخصیت کے متضاد پہلو میری نگاہوں کے سامنے آئے ہیں اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تمہارے بارے میں۔ شیران ہنستے ہوئے بولا، میں نے کہا نا، ایک رات کے مہمان سے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار بھی حماقت ہوتی ہے۔ تم جس طرح یہاں داخل ہوئے اور تم نے جس طرح مجھے مجبور کر کے کھانے پینے کی چیزیں طلب کی، اس نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کر دیا۔ یہ لمحات جو ہم گزار چکے ہیں میری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میں تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ میں بارہا ان مراحل سے گزر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے بولو، کیا چاہتی ہو؟ یہ کہ میری طرف سے تمہیں اپنے منصوبے پر کام کرنے کی پیشکش ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تمہاری شخصیت بے حد پسند آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھی بھی تمہیں ناپسند نہیں کریں گے۔ تاہم ان سے تعارف کرا تو مجھے تمہارا نام وغیرہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہوگا کہ اپنے حلیے میں بھی تبدیلی کر لو، میں یہ کام بآسانی کر سکتی ہوں۔ کمال کی عورت ہو تم، بلا وجہ ایک اجنبی پر بھروسہ کر رہی ہو۔ ممکن ہے میرا تعلق پولیس سے ہو۔ ڈیزی آہستہ سے ہنس پڑی، پھر بولی، نہیں، پولیس میں تم جیسے لوگ نہیں ہوتے، اور پھر تمہاری شخصیت میں کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تاہم یہی کہہ سکتی ہوں کہ تم مجھے ایک خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اچھا، اب سونے نہیں دو گی کیا؟ پہلے فیصلہ کر لو، اس کے بعد سو جانا، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے سونا میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے تم میرا کوئی معقول بندوبست کر دو۔ تو پھر اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ نہیں، میں تم پر اعتماد کروں گا، شیران نے کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھا۔ جس وقت اس اندر داخل ہو کر اس پر تشدد کیا تھا وہ ایک معصوم سی لڑکی نظر آئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی کیفیت میں تبدیلیاں پیدا ہوئی اور وہ معصوم سی لڑکی ایک جرائم پیشہ کی حیثیت سے اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کون سی بات پر یقین کرتا اور کون سی بات پر یقین نہ کرتا ہے؟ ممکن ہے لڑکی اس طرح اسے جھانسا دے کر اپنا انتقام پورا کرنا چاہتی ہو۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا تھا، باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں ابھرنے لگی تھی۔ یہ آوازیں غالباً گاڑی وغیرہ کی تھی۔ دفتن شیران کو موٹر سائیکل یاد آئی جسے وہ عمارت کے بغلی حصے میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ موٹر سائیکل یہاں دیکھی گئی تو پولیس اس عمارت کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ شیران عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ لڑکی شاید اس کی تمام کیفیت پر نگاہ رکھے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، تم کسی پریشانی کا شکار ہو؟ ہاں، میں سوچ رہا ہوں کہ اب مجھے چلنا چاہیے۔ میری بات نہیں مانو گے؟ وہ بولی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تم پر یقین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تمہاری مرضی ہے، اور تمہیں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ اگر تم مجھ پر یقین کر سکتے ہو تو میں تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گی۔ جانے سے پہلے ناشتہ نہیں کراؤ گی مجھے؟ کیوں نہیں، تم چاہو تو غسل کر لو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جو تمہارے نقصان دہ ہو۔ شیران ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس کی نگاہ ٹیلی فون کی جانب اٹھ گئی۔ وہ اپنے جگہ سے اٹھا اور پھر ٹیلی فون کے تار باہر نکال دیے۔ لڑکی خاموشی سے اس کی شکل دیکھتی رہی تھی۔ جب شیران ٹیلی فون کے تار باہر نکال کر پلٹا تو اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے اندرونی لباس سے ایک چابی نکال کر شیران کو دی اور بولی، بیرونی دروازہ اندر سے لاک کر دو اور چابی اپنے پاس محفوظ کر لو۔ فلیٹ تم دیکھ چکے ہو، اس سے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں جس سے تمہیں خدشہ ہوگے میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ شیران نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اس پیشکش پر غور کیا۔ واقعی دلچسپ بات تھی، لیکن شیران اس پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے چابی لی اور دروازے کے قریب پہنچ کر اسے اندر سے لاک کر دیا۔ اب کم از کم کوئی اس وقت تک اندر نہیں آ سکتا تھا جب تک دروازے کو اندر سے کھولا نہ جائے۔ جاؤ اب غسل کر لو، میں تمہارے ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ شیران اسے گھورتے غسل خانے کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھنڈے پانی سے نہاتے اس نے اس لڑکی پر غور کیا۔ اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو کیا حرج ہے؟ ہالی ووڈ اس کے لیے بالکل اجنبی جگہ ہے۔ اگر یہاں کچھ لوگوں کا ساتھ حاصل ہو جائے تو کم از کم اسے یہاں سے نکلنے میں آسانیاں فراہم ہو سکتی ہیں۔ پھر لڑکی نے ایک اور پیشکش بھی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر وہ اس کا تعارف اپنے ساتھیوں سے کرائے گی تو مارٹن ہوپ کے نام سے نہیں۔ مارٹن ہوپ کا نام تو ویسے ہی شیران کے لیے مصیبت بن سکتا تھا۔ جلد بازی میں اس نام کو لے تو گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اب تک اس سلسلے میں پریشان تھا۔ وہ غسل کر کے باہر آیا تو پھرتی سے کچن کی جانب چل پڑا۔ کچن سے خوشبو اٹھ رہی تھی اور لڑکی نے بہترین ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ اس وقت وہ ناشتے کی ٹرالی میں سجا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی، دیکھ لیا تم نے، ٹیلی فون تو تم خراب کر چکے ہو اور دروازہ بھی بند ہے، اس کے باوجود میں نے یہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ اور میں تمہیں دکھاؤں، اگر میں باہر جانا چاہتی تو کہاں سے جا سکتی تھی؟ اس نے آخری پلیٹ رکھتے ہوئے کہا اور ٹرالی دھکیلتے ہوئے باہر نکل آئی۔ وہ سامنے کی سمجھ سے گزرتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی،
اس کھڑکی میں سلاخیں نہیں ہیں اور اس کی دوسری طرف ایسی جگہ ہے جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 مضبوط پائپ نیچے گئے ہیں اور یہ پہلی منزل ہے۔ اگر اس بغیر سلاخوں والی کھڑکی سے نیچے اتر کر میں باہر جانا چاہتی تو مجھے اس میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ باہر جانے کے لیے میں باتھ روم کا دروازہ باہر سے لاک بھی کر سکتی تھی۔ تم نے غور نہیں کیا؟ اب بھی جا کر دیکھ لو۔ باتھ روم کا دروازہ اگر باہر سے بند ہو جائے تو اسے آسانی سے کھولا نہیں جا سکتا۔ شیران نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ لڑکی اسے لیے ہوئے ڈائننگ روم میں آ گئی۔ پھر سے نفاست سے ناشتہ میز پر سجا دیا۔ اطمینان سے ناشتہ کرو، ہم لوگ دوستوں کے انداز میں گفتگو کریں گے۔ شیران خاموش سا ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے نفیس ترین ناشتہ تیار کیا تھا اور خود اس کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی، لیکن اس نے زیادہ نہیں کھایا تھا اور پھر چند سلائس لے کر اپنے لیے کافی انڈیل لی۔ شیران نے سوالے نگاہوں سے دیکھا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں بہت ہلکا ناشتہ کرنے کی عادی ہوں۔ شیران نے خود کو تکلف نہیں کیا تھا۔ وہ تمام چیزوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد پلیٹیں آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی۔ لڑکی اپنے لیے دوسرا کپ کافی بنا کر کرسی کی پوچھ سے ٹک گئی تھی۔ شیران کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا، لیکن دفعتاً اسے اپنے ذہن میں سناٹے کا احساس ہوا۔ اس کی طبیعت ایک دم بوجھل ہو گئی تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ دفعتاً اسے بڑے زور کا چکر آیا۔ اس نے جلدی سے کافی کی پیالی میز پر رکھ دی۔ بوجھل نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ نیند کا حملہ کو اس طرح ہوا تھا کہ بولنے کی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی اور چند لمحات کے بعد اس نے اپنا سر میز کی سطح پر رکھ دیا۔ ڈیزی خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس نے شیران کا بازو پکڑ کر اسے زوردار جھٹکا دیا۔ مسٹر ہوپ کیا بات ہے؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ اس سے سوال کیا، لیکن شیران اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ تب لڑکی خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور شیران کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے شیران کو غور سے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے شیران کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ شیران کے وزنی جسم کو اٹھانا آسان کام نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح لڑکی سے گھسیٹتے بالآخر بیڈ روم تک لے آئی۔ بیڈ روم میں پہنچ کے اسے شیران کو بستر پر ڈالا اور پھر وہ مشکل تمام اسے بستر پر سیدھا کر دیا۔ اس کے جوتے اتارے اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے بولی، اب تم سکون سے سو جاؤ، میں دروازہ باہر سے بند کیے دیتی ہوں۔